अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर शो फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जैद पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, फेस टू फेस में आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है क्या कुरान आसमानी किताब है। इस्लाम सिर्फ इसे आसमानी किताब नहीं बल्कि एक मिरेकल, एक मौजज़ा कहता है। और बहुत से लोगों में, स्पेशली हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में, ये एक गलतफहमी पाई जाती है कि शायद कुरान को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। तो आइए जैसा साहब से बात करते हैं और इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जायजा लेते हैं सारे पहलुओं पर। जैसा साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि किस तरह से आप इस बात को प्रूव करेंगे, इस बात को साबित करेंगे कि कुरान आसमानी किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं जो एक सोचने वाले इंसान, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, उसे इस चीज़ की तरफ आमादा करेंगे कि वो गौर करे कि कुरान का ओरिजिन क्या है। मैं आपके सामने कई एविडेंसेस इस ताल्लुक़ से पेश करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली दलील वो ये है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो टोटली प्रिजर्व्ड है इन अ वेरी डिवाइन मैनर। कुरान में एक चैलेंज है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल हिज्र में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को भेजा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी हिफाजत की गारंटी खुद अल्लाह ताला ने ली है। आज आप देखेंगे कि 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन कुरान वैसा के वैसा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वो आज तक है। और कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जो अगर दुनिया की सारी किताबें अगर जला दी जाए तो भी ये किताब बहुत ही आसानी से फिर से बन सकती है, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान पूरा के पूरा बाय हार्ट है, याद है। जैसा साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये हमारा मानना है, मुस्लिम्स का मानना है कि भाई कुरान जैसा था उस वक्त वैसा ही आज है। इसका क्या प्रूफ है कि जैसा कुरान उस वक्त था वैसा ही आज है एग्जैक्टली? हम देखते हैं कि कुरान की कॉपीज़ हैं म्यूज़ियम्स में आज भी। जैसे मिसाल के तौर पे टर्की के इस्तांबुल शहर के टॉप कैपी म्यूज़ियम के अंदर एक कुरान की कॉपी है। उसी तरह फॉर्मर सोवियत रशिया में जो उज़्बेकिस्तान जो कंट्री अभी है, उसके ताशकेंत शहर के सिटी म्यूज़ियम के अंदर एक कुरान की कॉपी है। और ये कॉपीज़ वो कॉपियाँ हैं जो थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम उस्मान रदिल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस सहाबा में से थे, उन्होंने वो कॉपीज़ बना करके भेजी थी अलग अलग मुस्लिम सेंटर्स में। हम देखते हैं कि आज मॉडर्न जो कई सारे मेथड्स हैं डेटिंग के, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड या दूसरे मेथड्स के ज़रिए ईज़िली वेरीफाई किया जा सकता है कि ये कॉपीज़ कब की है। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पाने वाले जो सहाबा की ज़माने की कॉपीज़ आज तक वैसी के वैसी महफूज है। बल्कि हम देखते हैं कि रशियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम कंट्रीज़ से आने वाले डिग्नेटरीज़ को इन कॉपीज़, ताशकेंत म्यूज़ियम में जो कॉपी है उसके एग्जैक्ट रेप्लिकास बना करके सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के हेड्स जब आए और जब उनके डिग्नेटरीज़ आए तो उन्हें देकर गिफ्ट्स के तौर पर उसकी कई सारे एग्जैक्ट रेप्लिकास वर्ल्ड में स्प्रेड किए हैं। तो हम देखते हैं कि हम एक ऐसे ज़माने की बात कर रहे हैं, 1400 ईयर्स एक बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें उरूज भी आए, जवाल भी आए, जी। इसमें हुकूमतें बदली, इसमें ऐसा भी टाइम आया कि जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरना पड़ा। सारे अप्स एंड डाउन्स के बावजूद ये किताब वैसे के वैसी प्रिजर्व्ड रहती है, जबकि कुरान में पहले से चैलेंज था कि अल्लाह ने कहा कि मैं इस किताब की हिफाजत करूँगा। तो ये बात एक बहुत बड़ा मिरेकल इन इटसेल्फ है। हम कई सारे ऐसे मिरेकल्स देखेंगे जो एक सोचने वाले इंसान को इस कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि ये किताब जिस तरह से प्रिजर्व हुई है। ठीक है, ये एक दलील है जो कि काफ़ी वजन रखती है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है जैसा साहब कि इसका प्रिजर्व करना, इसका महफूज रहना क्यों ज़रूरी था? हम ये देखते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को सही रास्ता बताने के लिए कई सारे मैसेंजर्स भेजे। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेंट किया या स्टार्ट किया या ओरिजिनेट किया या फाउंडर हैं वो, बल्कि इस्लाम वो रिलीजन है जो सारे पैगंबरों का रिलीजन था। इस्लाम सिल्म से आता है, मतलब सबमिशन। सारों ने ये सिखाया कि अपनी मर्ज़ी को अपने मालिक के आगे सरेंडर करें। लेकिन पिछले प्रॉफिट्स और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़र्क ये है कि जो पिछले जितने अम्बिया थे वो सारों का मैसेज अपने ज़माने और दौर और लोकेशन और पीरियड के लिए था। जब वो लोकेशन और पीरियड और ज़माना गुजर गया तो तब अल्लाह ने अपने डिवाइन विजडम में उन सारे मैसेजेस
کی حفاظت نہیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی تھی، لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے، لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا، تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے۔ تو ایک اپ فرنٹ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی، اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کہ ویسی رہے گی۔ یہ خود ایک بہت بڑی ڈیوائن چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کے بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں۔ زید صاحب، آپ نے بتایا کہ قرآن جیسا اس وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے کمپائل کرایا اور اس کی کاپیز جگہ جگہ اسلامی مملکت میں بھیجی، وہ ویسی جیسی اس وقت موجود تھی ویسی آج بھی موجود ہیں، اسی آرڈر میں، اسی کرم میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا یہ آرڈر تھا، یا اس آرڈر کو بعد میں ترتیب دیا گیا، اور کس بیس پہ ترتیب دیا گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی وحی آتی تو وہ اسکرائبز کو بلا کر انہیں ڈکٹیٹ کراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسکرائبز نوٹ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھواتے تھے، چیک کرتے تھے، اور آرڈر بھی بتاتے تھے کہ کون سی آیت کہاں پہ اپیئر ہونے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ورڈز ہی نہیں بلکہ اس کا پورا کے پورا جو آرڈر ہے وہ خود بھی ڈیوائن اوریجن کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی آرڈر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی جو آرڈر عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الگ الگ ویریس مٹیریلز پر قرآن رائٹ ڈاؤن کیا گیا۔ سب سے پہلے حافظ قرآن کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کئی حفاظ ایسے تھے جن کی سرٹیفیکیشن، جن کے بارے میں ریکمنڈیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے جیسا کہ نازل ہو رہا ہے تو فلاں 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 سے سیکھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ویریس مٹیریلز پہ جو نوٹڈ ڈاؤن تھا، اس کی کاپیز انڈیویجولی بھی لوگ بناتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ جنگوں میں بہت سارے قرآن کے حفاظ شہید ہوئے تو انہوں نے زید بن ثابت جو فیمس اسکرائب تھے، قرآن کے کاتب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا اور قرآن کی کاپی کمپائل کی جو ایک سنگل مٹیریل میں تھی، اور یہ کاپی جو انہوں نے کمپائل کی اور جس کے چیکنگ کے کئی سارے پریکاشنز لیے گئے، کئی سارے حفاظ تبھی بھی موجود تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کاپی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاپی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جب کاپیز بنائی تو حفصہ رضی اللہ عنہ سے وہی کاپی کو لے کر انہی کاپیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگیٹ کیا اور کامن کیا۔ تو قرآن کے تعلق سے یہ جو کنٹینیوس سلسلہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اب اگر کوئی ڈسکوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ہم لوگ خود تو وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وٹنسز ہمیں وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایکسپیریمنٹ ہوا، یہ ریزلٹس اور فائنڈنگز تھی، اور ہم وہ وٹنسز کی بنیاد پر اس بات کو مانتے ہیں۔ ہر ایک ایکسپیریمنٹ آدمی خود جا کے تو چیک نہیں کرتا۔ تو قرآن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ کئی سارے وٹنسز کا تواتر والا سلسلہ ہے۔ قرآن کے سارے جو اسناد ہے وہ متواتر درجے تک پہنچتی ہے۔ یہ سائنس آف حدیث کی ایک بہت بیوٹیفل چیز ہے کہ قرآن نہ صرف ورڈز پریزروڈ ہے بلکہ وہ چین آف نریشن سے بھی آتا ہے۔ تو جو چین آف نریشن سے آتا ہے وہ سب سے ہائیسٹ لیول آف اوتھینٹسٹی، جس کے اندر ہر لیول پر کئی سارے نریٹرز ہیں، وہ تواتر کے ساتھ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت انسانوں کے ہاتھوں سے کرائی ہے، اللہ نے انسانوں سے خدمات لی، لیکن کرنے والا تو خود اللہ ہے، جیسے کہ ہم سب غور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت قابل غور چیز ہے جس پر ایک انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ نے جو چیزیں بیان کی ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا پرزرویشن اب تک موجود رہنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر پڑھا لکھا ہونا اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور دلیلیں ہیں جو مزید اس بات پر روشنی ڈال سکیں؟ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسے چیلنجز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک سورہ لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے گواہوں کو بلاؤ، مدد کے لیے پکارو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نہیں کر پاؤ گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو ظالموں کے لیے، ناانصافی اور ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیلنج ہے۔ یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں اس بات پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اب وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں مزید اس بات کو جاننے کے لیے۔ دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس، سیدھی بات حکمت کے ساتھ۔ آج ہمارا موضوع ہے کیا قرآن آسمانی کتاب ہے؟ زید صاحب، جہاں پر ہم نے وقفہ کیا تھا، جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، وہ بات یہ تھی کہ قرآن میں کھلا ہوا چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ اس جیسی صورت لا کے دکھا دیجئے، اور ویسی صورت کوئی نہیں لا پایا۔ اس بات کو آپ بتا رہے تھے۔ دیکھیے، عربوں کا مزاج اس طرح سے تھا کہ جب کوئی بات آ جاتی، کوئی لٹریچر آ جاتا، کوئی پوئٹری آ جاتی، آپ کو اس کی کئی ساری مثالیں ملے گی کہ ایک شخص آ کر پوئٹری کہتا ہے اور عام عرب بھی اس کے اندر کئی سارے فالٹس نکالتے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو چیلنج والی جو سب سے بڑی چیز تھی وہ تھی لینگویج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں لینگویج اور پوئٹری پیک پر تھی، عربک لینگویج اور پوئٹری۔ قرآن نہ پروز ہے نہ پوئٹری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ورڈز ہے، جو ردم ہے، جو فارمیٹ ہے، اسے دیکھ کر عرب اس زمانے میں دنگ اور ہکے بکے رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ ورڈز کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ وہی عربز جو ایک لائن آف پوئٹری کے اندر 10 فالٹ نکال دیا کرتے تھے، پورا قرآن نازل ہو گیا، اس کے اندر کوئی فالٹ وہ نہیں نکال پائے۔ اور یہ قرآن کا ایک سٹینڈنگ چیلنج ہے جو کسی نے آج تک نہیں فلفل کر پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، لیکن ساری کی ساری کوششیں بالکل ہی ناکام، اور بلکہ ایک ذلت والی چیزیں بنی، اور لافنگ سٹاک ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی دیکھے تو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو سٹینڈنگ چیلنج ہے آج تک، اگر کوئی بھی آنسر کرنا چاہتا ہے، اسے ظاہر سی بات ہے عربک زبان میں دینا ہوگا۔ قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم یاسین ہا میم صاد، یہ تمام جو ہے یہ الفاظ عربک لیٹرز ہیں۔ انہی لیٹرز سے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو پروڈیوس کیا ہے، کوئی اور لیٹر سے نہیں آیا ہے، یہ کوئی اور زبان میں نہیں ہے جسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو دنیا کے کروڑوں لوگ جانتے ہیں، اور یہ ایک سٹینڈنگ چیلنج زمانے سے قرآن میں کھڑا ہے، جس کے جواب میں جو چیز بنائی گئی وہ کوئی بھی ایویلیٹر دیکھ کر کے ایویلیٹ کر سکتا ہے کہ قرآن کی بیوٹی، ایلوکوینس کو کبھی ریچ نہیں کر سکتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو لینگویج اور پوئٹری کا زمانہ تھا، اس زمانے کے لوگوں کو ایک بہت بڑی دلیل قرآن کی لینگویج میں اٹسیلف تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر لوگ میڈیسن کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے، طب کا زمانہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سارے معجزے دیے گئے وہ اکثر طبی ٹائپ کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگروں کا جو کنسیپٹ تھا، جو جادوگر اپنے اپنی کئی حرکتیں کیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، جو میریکلز دیے گئے، وہ ایسے تھے کہ کوئی انسان دیکھ کر سمجھ سکتا کہ یہ اس سے بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے، یہ تو ریئل میریکل ہے، اور وہ اس ٹائپ کا لک ہے جیسے کہ لاٹھی پھینک رہے ہیں اور وہ سانپ بن رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سارے معجزے دیے گئے، یہ عربک زبان جو پیک پر تھی، ڈکلائن پر بھی نہیں تھی، جو لٹریچر پیک پہ تھا، اور لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے تھے اور پہچان سکتے تھے۔ لیکن زید صاحب، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ زمانہ تھا لٹریچر کا، پوئٹری کا، ان ساری چیزوں کا، اور اس ٹائم پر اس طرح کی چیزیں دی گئیں، اور وہ اس وقت ان لوگوں کو میریکل لگتا تھا زبان کے طور پر، لٹریچر کے طور پر۔ لیکن آج کا دور، یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں وہ کہاں ایز اے میریکل فٹ ہوتا ہے قرآن؟ قرآن ہر زمانے اور ہر دور کے لیے ہے۔ زمانے چینج ہوں گے لیکن اس کا میریکلس نیچر انسانوں کے دیکھنے کے لیے ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں، سورہ 41 آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ سنورہم آیاتینا فی الافاق، میں تمہیں زمین کے دور دراز علاقوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، وفی انفسہم، ان کے خود کی جانوں میں، نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، حتی، یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچائی ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نے حال میں ڈسکور کیا ہے، 25 سال پہلے، مزید اس کو 50 سال پہلے، لیکن قرآن میں 1400 سال سے مینشن ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات تو ہمیں دیکھنی ہی چاہیے کیونکہ جی یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. جی میں چاہوں گا اسے اور آپ میں تفصیل سے سمجھتا بتائیں. ہوں جی کہ لوگ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سبجیکٹ سے. ہم کچھ مثالیں لیں گے. ایک مثال میں دیتا ہوں. ورلڈ کیسے بنا اس چیز کے تعلق سے سائنٹسٹ بڑے زمانے سے آبزرویشن کر رہے تھے. جب پاورفل ٹیلیسکوپس انوینٹ ہوئے انہوں نے یونیورس کو آبزرو کیا. آبزرو کرتے کرتے انہیں ایک چیز کا احساس ہوا, ایک ریئلائزیشن ہوا کہ پورا یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے, سپریڈ ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسٹیون ہاکنس جو اس زمانے کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے, انہوں نے اپنی کتاب A Brief History of Time میں انہوں نے بتایا ہے the discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو bridges of matter space میں ملے, اب انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ جو bridges of matter ہے, الگ الگ جو میٹر ہے, اب یہ ہم نے جو دیکھا کہ یونیورس سپریڈ ہو رہا ہے, تو جب سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ جو کمپوننٹس ہیں جوڑا جائے, ان کو اگر دیکھا جائے کہ ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا, ابھی ڈسٹینس اتنا ہو گیا, ان کے بیچ میں ڈسٹینس اتنا تھا, بڑھ گیا, یعنی کہ ہر جگہ پہ بڑھا جا رہا ہے. تو اس سے انہیں پروف ملا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے, سپریڈ آؤٹ ہو رہا ہے. انہوں نے ڈیڈکشنز کیا اور کیلکولیشن سے یہ بات کنکلوژنز پہ پہنچے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ریکارڈنگ کرتا, ریکارڈنگ کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ سپریڈ ہو رہا ہے, تو اگر اس کو ریورس موشن میں پلے کریں گے تو کیا ہوگا, قریب آتا ہوا دکھے گا. تو انہوں نے وہ کیلکولیشن سے ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو سپریڈ ہو رہا ہے یہ سپیڈ میں اگر ریورس موشن میں ہم ٹائم میں بیکورڈ دیکھیں گے تو یہ قریب آ رہا ہے. قریب آتے آتے ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ سارے کے سارے ایک تھے. یعنی کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارے ستارے, یہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, یہ سب کے سب ایک تھے, سب کے سب ملے ہوئے تھے, جسے پرائمری نیبیولا کہتے ہیں. اب یہ جو سب کے سب ملے ہوئے تھے, اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا جسے کہتے ہیں بگ بینگ. بگ بینگ. جو دو سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا انہیں یہاں تک کہ نوبل پرائز ملا. بعد میں جا کر جو یہ تھیوری مانی جاتی تھی شروع میں, اس کے پروفز اور پروفز ملنے کے بعد اسے آج فیکٹ کے طور پر مانا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں. ذرا الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, انہیں اس بات کو دیکھنے کہا ہے. یعنی کہ ان کے لیے کچھ خاص بات ہے یہاں پر. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں رتقا. عربک زبان میں رتقا کا مطلب ہے گھلے ملے, سلے ہوئے, سٹچڈ. آسمان اور زمین یہ سب کے سب رتقا کھلے ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, فتقا کا مطلب ہے پھاڑنا, پھاڑ دینا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان سب کو سپلٹ اسنڈر کر دیا, وی سپلٹ دیم اسنڈر. اب یہ فتقا ورڈ میں بھی فورس دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو کلیئرلی دکھ رہا ہے, کسی بھی دیکھنے والے کو یہ دکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بات دی گئی ہے کہ یہ سب کے سب ایک تھے, جو آج پتا چلا ہمیں. اور جو کوئی وائلڈسٹ امیجنیشن میں کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ سورج اتنا دور, یہ چاند اتنے دور, یہ ستارے اتنے دور زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے, یہ سب ایک تھا, یہ بات کسی کو شاید نہیں پتا ہوگی. سائنس کو بالاتفاق معلوم پڑی. قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے سے منشنڈ ہے, اور قرآن انچینج بک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رتقا گھلے ملے ہوئے تھے اور یہ فتقا فورس کے ساتھ الگ ہوئے ہیں. فورس دکھ رہا ہے ورڈز میں. تو یہ بات کسے پتا ہو سکتی تھی؟ سائنٹسٹ تو بعد میں آ کے ڈسکوری کر رہا ہے, لیکن جس نے یہ پوری کائنات کو بنایا, جو اس کا کریٹر ہے, اسے تو یہ بات فار شور پتا ہے. He knows everything. He knows everything. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ بک جہاں سے آئی ہے, جو اس بک کا آتھر ہے ان ریئل, وہ آتھر کو یہ بات پتا تھی لانگ بیفور دا سائنٹسٹ ڈسکورڈ. سائنٹسٹ نے ڈسکوری کی اس سے بہت پہلے ایک بگ بینگ تھیوری پتا تھی. اور کسے پتا تھی اس زمانے میں؟ اس کی کتاب کے آتھر کو, جو اس دنیا کا بنانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی مثال اور؟ ایک اور مثال آپ نے شاید خود بھی, میں نے بھی, اور ہو سکتا ہے بہت سارے یہ پروگرام کے دیکھنے والوں نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا کہ دا سن از اسٹیشنری. سن فکسڈ ہے ایک جگہ پر ہے. لیکن 1980s کی بات ہے, سائنس نے جب ایسا پاورفل اکوپمنٹ ڈسکور کیا جس سے کہ سن کو اور کلوزلی آبزرو کیا جا سکا. آبزرویشن کے بعد پتا چلا کہ دا سن از اسٹیشنری ان ریلیشن ٹو دی ارتھ. زمین کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے تو سن ایک ہی جگہ پر سمجھا جاتا ہے, لیکن ان ریالٹی
سن گول گھوم رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ زمین جو گول گھومتی ہے تو ایک چکر گول جب پورا کر لیتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دن رات. ایک دن جو کمپلیٹ ہوتا ہے, دن اور رات پورا ہو جاتا ہے. اور جو ایک ریولیوشن جسے کہتے ہیں, جسے ایک گول چکر سورج کے گول کاٹتی ہے, راؤنڈ گھومتی ہے, وہ پورے ایک سال کا, ایک سال کا مدت ہوتی ہے. سورج بھی گول گھوم رہا ہے. آبزرویشن سے انہیں پتا چلا کہ جو سورج گول گھوم رہا ہے وہ اپنا ایک چکر جو کمپلیٹ کرتا ہے تو ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے. اس کا ایک دن جیسے کہ ہمارے 25 دنوں کے برابر ہے, ایک راؤنڈ جب ایک سورج گھوم لیتا ہے. سرکل روٹیشن. اوکے. اور جو ملکی وے گیلیکسی ہے جس کے اندر لاکھوں ستارے ہیں, اس میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج ہے. تو سورج یہ گیلیکسی میں بھی موومنٹ کر رہا ہے 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ پر. اور جو پوری گیلیکسی کا گول چکر کاٹ کے جب واپس آتا ہے اپنی جگہ پر, وہ 20 کروڑ سال کی مدت ہوتی ہے. یہ کمپلیٹ ریولیوشن ہے. وہ گیلیکسی کے سینٹر کے گول گول سارے ستارے گھوم رہے ہیں. اور یہ اللہ کی تعریف کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے, زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے, سورج سارے ستاروں کے ساتھ گول گول گھوم رہا ہے. اب یہ ریسنٹ ڈسکوری ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ 21 آیت نمبر 33, وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہی تو ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا, وَالشَّمْسَ, سورج کو بنایا, وَالْقَمَرَ, چاند کو بنایا. اور پھر اللہ نے کہا کُلٌّ فِي فَلَقِ يَسْبَحُونَ, سارے کے سارے اپنی فلک میں یسبحون مطلب گھوم رہے ہیں. اب یہاں پر الفاظ پر غور کریے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا سورج اور چاند گھوم رہے ہیں, کہا کل, سب کے سب, سورج بھی چاند بھی, سب کے سب, پورا ملکی. پتا چلا یہ سب کے سب. اور یہی فیکٹ ہے کہ سب کے سب گھوم رہے ہیں. یہ ایک بہت ریسنٹ ڈسکوری ہے. قرآن میں 1400 سال پہلے سے دیا ہوا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے, چاند بھی گھوم رہے ہیں, سب کے سب گھوم رہے ہیں, زمین بھی گھوم رہی ہے, سارے ستارے بھی گھوم رہے ہیں, سب کے سب گھوم رہے ہیں اپنے آربٹ میں. صاحب یہ دو مثالوں پر ہم یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ ایپیسوڈ میں وقت بہت کم بچا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو آپ کو یہ پروف دیں گی کہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, آنے والے وقتوں کے لیے بھی اور پچھلے وقتوں کے لیے بھی. چاہے اس کے لٹریچر اور زبان کا معاملہ ہو, چاہے اس کے سائنٹیفک ریسرچ اور تحقیق کا معاملہ ہو, قرآن میں ساری تحقیق اپنی جگہ اٹل ہیں اور وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن بہت سارے شاکنگ فیکٹس ایسے ہیں جو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ضرور آپ کے سامنے لائیں گے. ضرور دیکھیے گا اگلا ایپیسوڈ فیس ٹو فیس, سیدھی بات حکمت کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.